बहरहाल वो भाई बोले तो उसमें बड़ी हमने नायाब बातें होती हैं जब रोज हम रोज सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई फायदा नहीं, उन्होंने मुझे खाला ने कहा बेटा ताहिर तू ऐसा कर, डॉक्टर अब्दुल रब को दिखा दुल्हन को। सही मैंने कहा खाला मैं अब्दुल रब को कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आप देख रही हैं गुलशन हाँ अरब क्लिनिक वाले हाँ मैंने कहा उनको मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता, क्या लेंगे। अब तूने कितने डॉक्टरों को लालू खेत के दिखाया, मैंने 6-7, कोई नहीं छोड़ा, क्या कितने पैसे मिला, हिसाब लगा, इतना खर्चा हो गया। भाई ये लोग कोई रोज रोज थोड़ी लेते हैं, फीस लेंगे बस एक फिर ही महीने दफा बाद बुला लेंगे, इस तरह ऐसे हो गया, होता है। ये तुम्हें उनसे सस्ते पड़ेंगे। अच्छा मैंने कहा ठीक है भाई, चले गए वहाँ पर, ले गए वाइफ को। उन्होंने कहा भाई मैं अभी कोई दवा नहीं लिखूंगा, 2 टेस्ट करवाने हैं आपको, डॉक्टर अब्दुल रब ने कहा, बिल्कुल और कराने आगा खान में, महंगे थे 12 लोग, कुछ उधार लेके कुछ करके करा लिए। रिपोर्ट आई, मुझे बुलाया, कहने लगे भाई आपकी बीवी को कोई बीमारी नहीं है। 3 साल लग गए, ना बेचारी से उठा जाता है, ना बैठ जाए तो खड़ा नहीं हो जाता, खड़ी हो जाए तो बैठा नहीं जाता, कोई सहारा देके बिठाए। कहने लगे कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। और कहने लगे अभी तक क्या दवाएं खिला रहे थे। मैंने कहा ये यहाँ एक कर्नल डॉक्टर है, रिटायर्ड कर्नल फौज का, वो बड़ा क्लिनिक उसका रश रहता है। मैंने कहा ये इनका इलाज चल रहा था। कहने लगे भाई ये तो टीबी की दवाएं खिला रहा था, और ये टीबी तो है ही नहीं तुम्हारी बीवी को, ये तो कत्ल में के केस में। और वो उनका तो वो वजीर सेहत भी रह चुके थे, और भुट्टू के स्पेशल मालिश थे डॉक्टर अब्दुल रब। कहने लगे ताहिर साहब अभी बोले मैं 1 घंटे में इसकी हथकड़ियाँ लगवाता हूँ, 1 घंटे में इसको क्लिनिक से उठाएगी पुलिस। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात हमें क्या छोड़े, मकसद मेरी बीवी बस सही हो जाए। कहने लगे मैं अब चैलेंज में लिख के दे रहा हूँ, इसको कोई बीमारी नहीं है आपकी बेगम को। मैंने फिर क्या है मसला, कहने मैं बताता हूँ ना आपको। कहने लगे वेट बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, हड्डियाँ कमजोर है, जी जी, मछली खिलाओ, दूध पिलाओ, वॉक कराओ। कहने लगे मुझसे मौलाना साहब कह रहे थे, मौलाना साहब सुबह लेके जाया करो, फजर कहीं ग्राउंड में वॉक करवाया करो, और इनको ये 3 चीज़ें बताई। मैंने कहा और ये कहती हैं दर्द होता है। कह रहे दर्द के लिए उस वक्त ना एक 8 आने का एक कैप्सूल आता था, इंडोबेट उसका नाम है। कहने लगे जब ज़्यादा दर्द हो तो ये एक कैप्सूल ले लें, वरना नहीं लें। बस इनका इलाज जो है मैंने बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें खिलाएं, दूध पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, मछली खाएं। माशाल्लाह। वो अल्लाह ने मेरी बेगम ऐसा सेहत दिया, वो चल रही हैं, खूब चल रही हैं, फिर रही हैं, सब काम भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि आप ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, और रिटायर्ड कर्नल, और वो तख्शीश के बगैर इलाज कर रहे हैं ना। सही बात। अब एक मरीज को टीबी है ही नहीं और आप उसे टीबी की दवा खिलाएं, वो तो मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कत्ल हो गया ना। मैंने उसको अब्दुल रब साहब को कहा नहीं छोड़े, जाने दें। कहने लगे उसको नसीहत होनी चाहिए। मैंने कहा वो किसी और तरीके से आप नसीहत कर देंगे हम, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करें, छोड़ें। मतलब कोई डॉक्टर नहीं चाहता अपने मरीज को मारे। अब ये उसकी जितनी समझ में आई उसने इलाज कर दिया वाली बात है ना। तो अब हमने मतलब ये है कि वो इस दौरान में 3 साल में भाग दौड़ में लगा रहा। सही बात। तो काम भी नहीं हो पा रहा था और खर्चे भी बढ़ गए थे। तो मेरे पर 6-7-8 महीने का किराया इसका चढ़ गया। तो मुझे यूनिट में बुला लिया था। तो मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा मसला है, और ऐसे मसले में जाहिर है पहले आदमी इंसान को बचाता है। सही बात है, बिल्कुल। किराया विराया तो बाद में देखता है। ये किराए पर ही है, ये तो भी किराए पे। वो तो मेरे ख्याल ज़ेड निज़ामी का ये खरीदा जा नहीं सकता, कोई नहीं खरीद सकता इस मकान को, कोई नहीं खरीद सकता, भले डबल तिबल पैसे भी दें, ये नहीं बिकेगा। इसलिए कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। इसका 2 मियाँ बीवी थे, वो जब उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने मस्जिद के नाम मकान कर दिया था। ये पैसा जाता है मस्जिद में। तो मस्जिद की कमेटी वालों ने मुझे बुला लिया था यूनिट में। सही, जबकि मैं खुद मस्जिद की कमेटी में हूँ। नहीं माशाल्लाह, बड़े इंतहाई ईमानदार। और बताया भाई जब सारी बात उन्हें पता चली, मैं बताता नहीं था किसी को ये बातें कि भाई इतनी बीवी मेरी बीमार है, रोने से क्या फायदा अल्लाह से। और मेरी वाइफ जो है ना, मतलब मेरे गले लग के रोती, बच्चे छोटे छोटे थे सारे मेरे, ये रोती थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी, मतलब वो कहती थी कि मैं बचूंगी नहीं। अरे मैंने कहा इस घर में बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े नादगो शायर, अल्लामा रियाजुल सोहरवर्दी, अदीब रायपुरी, कमर अंजुम सब आ चुके हैं, बैठ के गए हैं। और उलमाए कराम और सूफिया कराम का तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। और फिर दिन भर यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, कितना बरकती घर है। तो हमने ये कहा कि इसको छोड़ना नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है, और इंशाल्लाह हम कोशिश में लगे हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी इस मदरसे की इंशाल्लाह जल्दी।
لیکن ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, یہ برکتی مکان ہے. اس گھر میں مطلب میں تو خود اس تو بات بہت کا آئے گواہ ہمارے ہوں, ساتھ. اور یوں سمجھ لیجیے کہ طاہر سلطانی صاحب سے میرا تعلق جو ہے بالکل جسٹ لائک یوں کہہ لیجیے کہ یہ باپ اور میں بیٹا والی بات تھی, اور عرصہ دراز سے ہمارا تعلق, اور ماشاءاللہ سے میں ان کی انگلی پکڑ کے باخدا, یہ زبانی بات نہیں ہے, کہنے کی بات نہیں ہے, یہ مطلب ایک روح کا تعلق ہے, ایک روحانی تعلق ہے کہ میرے پیر و مرشد بھی انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے. جی ہاں, تو وہ اتنی چھپی ہوئی شخصیت کے مالک تھے کہ ان کو کوئی کسی کا مطلب اچھے خواہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کون ہے. واقعی ان کو ان کے گھر کا پڑوسی بھی انہیں نہیں جانتا تھا. بس اتنی سی بات بتاؤں گا کہ لیکن میں تھوڑا بہت سمجھ گیا تھا, تھوڑا بہت میں سمجھ گیا تھا, میں پہچان گیا تھا. وقت کا قطب اور ابدال جب تبدیل ہوتے تھے وہ ان کے سامنے معاملات ہوتے تھے, بے شک, اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. میں خود بھی بنفس نفیس بے شمار قطب اور ابدال سے بنفس نفیس ملا ہوں انہی کے کہنے پہ کہ فلاں فلاں, اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ کہاں کا قطب کون ہے. لیکن کیا ان کی چھپی ہوئی شخصیت ہے, انہوں نے ظاہر نہیں کی. اس وقت کراچی قطب کون ہے بتاتے ہیں کراچی کے نہیں, ہر علاقے کے ہوتے ہیں جناب, ہر علاقے کے ہوتے ہیں. کراچی کا کون ہوتا ہے, کیا وہ والی کراچی ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور ایک اور بات ڈسکلوز کر دوں, انہی نے 8 سے کم کچھ کتنے سال پہلے والدہ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں میرا خیال ہے ان کے 2007 میں وصال ہوا, اس سے پہلے 2007 ہوا ہے, تو تقریباً 2006 ہوگا, 6 یا 5 میں ہوئی ہوگی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ طاہر سلطانی صاحب سے جو ہے نا اجازت لیجیے گا, ان کی والدہ سے ملنا ہے. میں نے خیریت کے ان کی والدہ جو ہیں ولیہ کامل ہیں, عام ولیہ کامل نہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا بزرگ ہستی ہیں, ولی کی طرز پہ ہیں یا ان کی طرح کی, ایسے نہیں کہہ لیں جن پہ اللہ رب العزت نے ولایت عطا کی ہوتی, مہر ثبت ہوتی ہے, وہ ولی کامل بن گئے. اچھا کہہ لیں ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو. تو بہرحال میں نے ان سے اجازت لی, ہم دونوں آ کے بیٹھے. ان کی والدہ دوسرے بھائی کے گھر پہ تھیں, تو وہاں پر وہ چارپائی پہ تھی, کچھ طبیعت ناساز تھی, تو وہ اٹھنے لگی. ولی کو ولی پہچانتا ہے, وہ اٹھنے لگی. ان کا نہیں آپ لیٹیں آرام کریں. یہی چارپائی ہوتی تھی میری والدہ کی, یہ جو سامنے دیوار. تو اس وقت وہ دوسرے بھائی کے گھر پہ تھی, وہاں پر ہم لوگ گئے بیٹھے, اور یقین جانیں گے کہ ہم 15 منٹ بیٹھے ہوں گے, اور 15 منٹ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی, کوئی گفتگو نہیں ہوئی. صرف ایک چہرے کو تکتے رہے دونوں, وہ ان کو, اور جو باتیں ہونی تھی وہ اندر سے ہو گئیں. اس کے بعد چائے آئی, چائے پی, اس کے بعد اجازت لے کے ان کے پیر کو ہاتھ لگا کے چونکہ ہم لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں. اس کے چند ماہ بعد ہی جو ہے ان کا وصال ہو گیا. تو میں اپنی وائف اور بچی کو اسپیشلی لے کر آیا یہاں پر, اور اس وقت کمرہ خالی کرایا گیا, اس میں میری وائف اور بچی تھی. تو میں نے کہا کہ جاؤ ماتھے پہ بوسہ دو اور قدموں کو بوسہ دے دو, کیونکہ اور یاد رکھنا کہ آج تم واقعتاً کسی ولیہ کامل کے پیروں کو بوسہ دے رہی ہو, یہ تمہارے کو شرف حاصل ہوگا. اور جس قطب اور ابدال سے مجھے بتا دیتے تھے, میں جاتا تھا اپنی وائف کو بھی لے جاتا تھا, سلام کر لو, تو سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کر دیتے. تو بہرحال اب ان کا بھی وصال ہو گیا. بہرحال ایک تکلیف دہ عمل ہے میرے لیے کہ وقت کا گزارنا. لیکن طاہر سلطانی صاحب نو ڈاؤٹ ایک اتنی بڑی شخصیت کے بیٹے ہی نہیں, بلکہ 3 صاحبزادے جو کہ ان کے حافظ قرآن ہیں, ان کے باپ بھی ہیں, اور عالم دین, اور ماشاءاللہ کون سی مسجد میں وہ خطیب بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, اور بیٹا منجدیہ میں پڑھا بھی رہا ہے, تو ان کے بھی باپ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انتہائی سادہ طبیعت اور ملنسار اور نیک نیت آدمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار کام بھی لے لیے کہ کم آمدنی میں رہتے ہوئے انہوں نے باخدا کہ جس طرح سے یہ مدرسے کا قیام کیا, اور بے شمار جو ہے نا یوں سمجھ لیجیے کہ نعت کونسلز کو سرپرستی بھی دی ہے انہوں نے, جس میں حضرت اویس قرنی حمد و نعت کونسل ہے, ادارہ چمرستان حمد و نعت ٹرسٹ اب ہو گیا ہے, حضرت علی مدرسۃ القرآن کا قیام, یہ سارے معاملات ایک طویل سالوں سے چل رہے ہیں. مطلب میں خود 52 سال کا ہو گیا, اب ان کی عمر کتنی ہوگی بھائی؟ 68. دیکھیے آپ, یعنی مجھ سے کتنے عمر میں زیادہ ہیں. ان کے بچے میرا انگلی پکڑ کے چلتے تھے, اور میں ان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا. تو ایک ہمارا طویل وقت ساتھ میں گزرا ہے. تو یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, کیونکہ میں نعت خواں بھی ہوں, کمپیئر بھی ہوں, اور میں حج پہ بھی ماشاءاللہ 16 سال سے حاجیوں کی رہنمائی کے لیے جاتا ہوں. حج کارواں والے لے کے جاتے ہیں. کس نام سے آپ؟ حجاز مقدس انٹرنیشنل جو کلفٹن میں ان کا ہوا. ان کے آنر جو ہیں فیصل محمود صدیقی صاحب ہیں, بہت اچھا مطلب ان کا انتظامات ہوتے ہیں. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے ذرا سا 2 سال سے معاملات ہیں,
تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ نوکری پہ، میں بھی نوکری پیشہ بندہ ہوں، نیشنل ریفائنری میں جاب کرتا ہوں، یہ بھی اپنی محنت بے شمار مختلف انداز میں کرتے رہے، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے کہ باوصف کہتے ہیں نا جسے، یعنی اور بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ تمیز دار، یعنی آج کے دور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا بچہ مجھے نظر آتا ہو، بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ میں جان بوجھ کے اس لیے ویڈیو کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ ایک نایاب چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر وقت یہ باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں، اس وقت کم لوگ ہیں، اور اتفاق سے مجھے بھی آج مطلب میں نے ٹائم نکال کے آ گیا، اور انہوں نے مجھے فون کیا تھا، تو جب کہ مجھے کہیں جانا تھا تو میں اپنی اہلیہ سے بول کے آیا، میں نے کہا میں جتنا کوشش کروں گا کم سے کم وقت لگے تو پھر میں آ جاؤں گا، تو پھر میں آپ کو لے کے چلوں، کیونکہ اتوار کا دن ہے تو عموماً کچھ کام ہوتے ہیں گھر کے بھی۔ کل میری بہن کا چہلم بھی تھا تو وہ سادی ٹاؤن میں تھا، وہاں پر ہوا، میری پیر و مرشد کی زوجہ تھیں، وہ اہلیہ تھیں، اور ظاہر میری بہن تھی، روحانی ماں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طویل وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہی جو ہے نا، میرے پیر و مرشد کہتے تھے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یا جس کو دیکھ کے تمہیں اپنے گناہ یاد آ جائیں، تو سمجھ لو وہ ولی کامل ہے، یعنی اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں اپنے گناہ یاد آنے لگیں گے کہ یار یہ اتنا اچھا شخص اور میں ایسا ہوں، تو وہ چیز بات کی گواہی ہے کہ وہ ولی کامل ہے۔ ان کی والدہ محترمہ واقعتاً ولی کامل تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ تو پیچھے بہت کچھ ہوا ہوتا ہے جس کا ثمر آج مل رہا ہوتا ہے۔ ایک محفل میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید کام ہم کر رہے ہیں، در حقیقت ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی کروا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے اس کے بڑی محنتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی ریاضتیں کی ہوں گی، دعائیں کی ہوں گی، کسی کی نظر کرم رہی ہوگی، کسی نے قلوب میں وہ محبت الہی، محبت رسول ڈال دی ہوگی، تب یہ کام چل رہا ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت؟ ہم بھی اسی زمانے کے لوگ ہیں، یقیناً ہم پہ بھی بہت ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کسی کی دعائیں بھی ہیں، کسی کی نظر بھی ہے، کوئی نسبتوں کے معاملات بھی ہیں۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے طاہر حسین سلطانی صاحب پہ بھی، ان کے بچوں پہ، ہم پر، اور آپ تمام لوگوں پر بھی، کہ ظاہر ہے آپ تمام لوگ بھی جو یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں کسی خود نمائی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کیا اللہ اس کے رسول کے ذکر کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں، ورنہ اتوار کا دن ہے، عمر بھی یقیناً سب کی کم و بیش 50 سے اوپر ہی ہے نا، سب کے اوپر ایسے ہی ہے نا بھائی، سب کی اوپر، ان کی تو 80 ہو جائے گی اگلے سال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عافیت اور بغیر کسی کی محتاجی کے اللہ تعالیٰ رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تو یقین جانے کہ جو نیتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہماری شکلوں سے نہیں پہچانتا، ہمارے قلوب سے پہچانتا ہے، ہماری نیتوں سے پہچانتا ہے، کیونکہ اس کا گواہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں، نیتوں میں کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، نہ کوئی کھوٹ ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اسی نیتوں کے تحت تو آ کے بیٹھتے ہیں، وہ وقت دیتے ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے صحیح بات، کہ یہ آج اتنے سے اتنے وقت تک صرف اور صرف خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کوئی پیسے کا لالچ ہے، نہ نمود و نمائش کا لالچ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے طے کر لیا کہ اس کو مشہور کرنا ہے، تو کسی کو اگر برے کاموں میں مشہوری مل جاتی ہے تو اچھے کاموں میں بھی مل جاتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی عام لوگوں میں مشہور کیا جائے، بلکہ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عام لوگوں میں میرا ذکر کرو گے، میں خاص لوگوں میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جس طرح سے تم کرو گے ویسے ہی میں کروں گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا دیکھیں نقش لگا ہوا ہے، الف لام لام ہا اللہ، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے ہی نام کو لکھو، سنو، سوچو، بولو اور کہو، الف لام لام ہا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو اسم ہے وہی اس کا جسم ہے، اسی تصور میں رہا کرو، یعنی الف لام لام ہا اللہ، اپنی تصور کی انگلی سے تصور کی روشنائی، نورانی روشنائی سے اپنے سامنے لکھا کرو اور اس کو دیکھا کرو، غور کیا کرو، کچھ عرصے کے بعد یہ مشق ہونے لگے گی تو کیا ہوگا، وہ تصور نقش ہو جائے گا تمہاری ذہنوں پہ، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں پہ، تمہارے قلب میں۔ بے شک بے شک، وہ جو تصور ہوگا وہ بڑا ہی کامیاب تصور ہوتا ہے، اسی تصور میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا
کہ نماز ایسے پڑھا کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان میں نے اللہ. سوال داغ دیا, میں نے کہا کسی کو دیکھا ہوتا ہے تو تصور قائم ہوتا ہے, کیسے ہوگا؟ کہنے لگے اپنے سجدے کے مقام پہ تصور میں الف لام لام ہا اللہ لکھ لیا کرو اور اس کو غور سے دیکھا کرو اور نماز اپنی پڑھنا شروع کر دیا کرو, تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ ہی کو دیکھ رہے ہو اور اس نظریے سے نماز ہوگی, وہ بڑی قیمتی نماز ہوگی. سبحان اللہ. کیونکہ ایک ہلکا درجہ بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, یہ تصور کر لیا کرو. اگر وہ تصور نہ قائم ہو, لیکن اس تصور کو قائم کرو. جب اس تصور کو قائم کرو گے تو وہی نماز جو قرآن پاک میں 700 جگہ پہ اس کا حکم آیا کہ نماز کو قائم کرو, تو کہنا قائم کرنا یہی ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے ہوتے. اس تصور سے پڑھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور بار بار اس تصور سے الف لام لام ہا کو ریپیٹ کرتے رہو, وہ دیکھتے رہو اور نماز پڑھو. سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اسی کو مزید جو ہے ڈیٹیل میں سمجھایا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اور آج یہ کیا نام بتایا دن کا؟ زین صدیقی. اور آج کا یہ مطلب جو ہمارے طاہر سلطانی صاحب نے منعقد کی ہے یہ محفل, حمدیہ مشاعرہ اردو ادب میں اولین ماہانہ طرح حمدیہ مشاعرہ, جو مطلب سالوں سے یہ چل رہا ہے مطلب کام, اور زیر اہتمام بزم جہان حمد و نعت پاکستان 1998 سے. تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے کام لے لیا کرتا ہے. ان کے معاونین میں ہم سب شامل ہیں, جس نے دام ہے درم ہے سخن ہے قدم ہے. جی ہاں, میں کیونکہ یہاں پہ سب میں جونیئر ہوں تو میں مجھے پہلے پڑھنا ہے. جی جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو جو نظامت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے, یعنی خادم پڑھے گا. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. بہت عرصے کے بعد یہ دل کی کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہم سب کو. آمین آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.